जुडिशल काउंसिल में तो बिल्कुल जाएंगे, एक फोरम बना हुआ है, लेकिन जहां पे के करप्शन का ऐसा आंसर मिलता है जिसपे के क्रिमिनलिटी अट्रैक्ट होती है, फौजदारी कवानीन अट्रैक्ट होते हैं करप्शन के, तो वहां पे उनको ट्राई किया जा सकता है इस कानून के तहत भी। अब इसकी मैं वजाहत करता चलूं कि अभी आपने देखा होगा पिछले चंद सालों में कि यहाँ पे वज़ीर आज़म जो थे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और डिस्क्वालीफाई करके कहा गया कि जी अब ये इन्होंने ऐसे फेल किए हैं कि अब ये यहाँ पे नहीं रह सकते। उनकी वजारत उज़्मा भी चली गई, उनकी हुकूमतें भी चली गईं, लेकिन साथ ही हमारी जो अदालत उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये भी ऑर्डर कर दिया कि इनके केसेस जो हैं ये नैब में जाएं और नैब इनके केसेस देखे और फिर इनके खिलाफ रेफरेंसेस भी फाइल हों और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ उनकी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जहां सियासतदानों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं, वहां हमारी ही अदलिया ने कहा है कि उनके खिलाफ आप नेशनल अकाउंटेबिलिटी में भी प्रोसीड करें। तो इन सब को जब मैं इकट्ठा करता हूं तो जो सुपीरियर कोर्ट जजेस हैं उनके मामले जो हैं बिल्कुल वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाएंगे, और वो मामले जो हैं अगर उसमें क्रिमिनल ओवरटोन्स हैं, करप्शन का एलिमेंट आता है, तो फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में भी ज्यूरिसडिक्शन है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को, और वो भी इस चीज को देख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इस कानून में कोई भी सेक्रेड काओ यानी कि वो मुकद्दस गाय इस कानून में कोई नहीं है। अब लेटली हमने देखा कि हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिसमें कि कुछ जज साहिबान के बारे में कुछ ऑडियो लीक्स आई हैं। उन ऑडियो लीक्स के तहत एक कमीशन कायम करना पड़ा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें आ रही थी जिससे पता चल रहा था कि जैसे जुडिशल सिस्टम जो है पाकिस्तान का, वो रोक दें इसको, कि पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है उसको लग रहा था जैसे कि कुछ बाहर से कुछ लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी उसमें ऑडियो लीक्स में शवाहिद आ रहे थे जिससे कि हमें एक करप्शन का भी आंसर मिलता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हुकूमत ने बहुत कॉशन एक्सरसाइज किया और एक कमीशन बनाया, और कमीशन भी उन्हीं के ब्रदर जजेस पे मबनी कमीशन बनाया गया, और उनका ये नहीं किया गया कि उनको कोई जजेस के अलावा कोई कमीशन बनता। और मैं आपको बताऊं कि हमारे जब वज़ीर आज़म के खिलाफ जब फैसले आए डिस्क्वालिफिकेशन के, या और लोगों के खिलाफ और तबकों के खिलाफ मामलात आए, तो या मेरे आपके बारे में, अवाम नास के बारे में भी अगर कोई बात आती है तो कोई कमीशन नहीं बनाया जाता, बल्कि सीधा कहा जाता है कि अब इनके केसेस जो हैं वो तफ्तीशी इदारों में डाल दिए जाएं। और बहुत सारे हमारे चीफ जस्टिस माजी में ये कहते रहे कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए। यहां तक कहा गया कि मुझे याद है कि एक वजीर आजम थे, उनके बारे में एक बिल्कुल गलत शिकायत हो गई, फैक्ट्स भी वो सही नहीं थे, और उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर को भी अरेस्ट कर लें। तो खुदारा वो वाली जुबान हुकूमत ने कभी नहीं कही जज साहिबान के खिलाफ। हम वो जुबान ना बोलेंगे, ना उनको हम बेतौकीर होने देंगे, और इसीलिए ये जो कमीशन है ये बनाया गया था, और ये एक उनको एक अच्छी सहूलत थी। सहूलत उनको ये थी कि वो अपने आप को कमीशन के सामने अपनी इनोसेंस भी साबित कर सकते थे, और कमीशन के सामने उनको ये मौका था मौकफ पेश करें, और अगर कमीशन में रिपोर्ट फेवरेबल आ जाती तो फिर तो ना तो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा, और ना ही फौजदारी जो हमारे इदारे हैं जो करप्शन वगैरह से डील करते हैं उधर मामला जाएगा। तो ये सहूलत जो थी ये भी जज साहिबान को दी गई थी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बावजूद इस सारी सहूलत के जो कि उनको दी गई थी,
ایک اچھا موقع دیا گیا تھا، انہوں نے خود ہی اس کمیشن کو کی پروسیڈنگز کو سٹے کر دیا، اور یہ ایک قانونی طریقہ جو ہے اس کو روک دیا گیا، اور اس میں کچھ ایلیگیشن اس طرح کی بھی آ رہی تھیں کہ اپنی مرضی کے بینچز بنائے جاتے ہیں، اور وہی ہمارے جج صاحبان جو کہ ہم خیال جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی مرضی کا بینچ بنایا اور پھر یہ جو کمیشن ہے اس کی ورکنگ کو روک دیا۔ اور سرکار کی یہ بھی کوشش تھی اور پارلیمان کی کوشش تھی کہ ایک جو ایلیگیشن لگ رہی ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ پہ کہ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے بینچز بنائے ہیں، تو قانون بنایا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف 2023، سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس کے تحت وہاں پہ بھی سپریم کورٹ کو امپاور کیا گیا، اور کوشش یہ تھی کہ اگر یہ اس طرح کی الزام تراشی ہو رہی ہے تو یہ بند ہو جائے اور چیف جسٹس صاحب پہ کوئی کسی طرح کی انگلی نہ اٹھائے۔ لیکن پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنی مرضی کا ایک اور بینچ بنایا، اور ایک ایسا قانون جو ابھی معرض وجود میں آیا ہی نہیں تھا کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ روک دیا، جو کہ وہ نہیں روک سکتے تھے۔ اور کسی شخص کو ایک پٹیشن جو اس طرح کی آتی ہیں، کسی شخص کو کوئی ایسا فنڈامنٹل رائٹ حاصل نہیں ہے، کوئی بنیادی حق کسی کا نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کو روک دے، اور قانون کا اطلاق ہونے سے پہلے قانون سازی کو روک دے۔ آپ تمام فنڈامنٹل رائٹس کھول کے دیکھ لیں، ایسی کوئی فنڈامنٹل رائٹ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اور یہ مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قانون کا رستہ جو ہے وہ روکا گیا، اپنی مرضی کا بینچ بنایا گیا، اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوئیں جبکہ الیکشن کے معاملوں میں بھی ہماری سپریم کورٹ آئی اور وہاں پہ ایک ایسا آرڈر کیا جو کہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس کو بھی کوشش کی گئی کسی طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی، بہرکیف وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اور یہ جو قانون سرکار نے بنایا، یعنی بنایا پارلیمان نے، تو یہ قانون صریحاً خود شروع نہیں کیا گیا تھا یہ معاملہ، بلکہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے آئے جس میں کہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا بینچ فارمیشن کا، کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کے بینچز بنا رہے ہیں، اور لہذا یہ اس چیز کے اس کوشش کی گئی کہ سپریم کورٹ کو امپاور کیا جائے۔ لیکن یہ جو سارا پروسیس ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی انہوں نے خود ہی دے دی جو کہ ان کو اختیار نہیں تھا، بینچز بھی انہوں نے اپنی مرضی سے بنانے شروع کر دیے، اور جب قانون سازی ہوئی تو اس قانون سازی کو بھی انہی بینچز پہ جن پہ کہ یہ شک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، انہی بینچز کو پھر اکٹھا کر کے اپنے ہم خیال جج صاحبان کو انہوں نے یہ جو دو قوانین ہیں جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف 2023 اور دوسرا سپریم کورٹ ریویو آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ آف 2023، تو ان سب کو روک کے اب لیٹسٹ یہ کیا ہے کہ یہ سارے کیسز غالباً انہوں نے اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے، الیکشن کا معاملہ اور انہوں نے اب غالباً یہ رکھا ہے اگلے ہفتے میں یہ سارے معاملات جو ہیں۔ تو یہ ایک ایسی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے جس سے کہ ہم چند مخصوص ججز جو ہیں وہ نہ صرف کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کے خلاف ایک پیش رفت کر رہے ہیں، بلکہ وہ پارلیمان کے قانون کو بھی نہیں مان رہے، اور انہوں نے آئین اور تمام سٹیچوٹس کے خلاف فیصلے دے کے الیکشن میں بھی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے الیکشن کرا لیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں نہ صرف کہ تحفظات ہیں ہم سب کے، بلکہ وہ قانونی، آئینی اور منطقی اعتبار سے بھی غلط ہیں۔ تو ایک تو میں نے آپ سے یہ ذکر کرنا تھا آج، اور دوسری جو اہم چیز ہے جو میں آپ سے آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ بریک تھرو ملا ہے کچھ کیسز میں بھی، اور اس میں وہ جو کیس تھا القادر ٹرسٹ کا،
وہاں پہ بھی کچھ شواہد جو ہیں ہمارے اب سامنے آئے ہیں لیٹلی، اور وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں وہ شواہد جو ہیں کہ ہاں اس میں مزید ایویڈنس آیا ہے جہاں پہ کہ بہت ساری اور ایکسپینسو گفٹس جو ہیں جو کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کی جو فیملی کے لوگ یا ان کے جو دوست احباب ہیں ان کو سابق وزیر اعظم سابق تو ان کے جو دوست احباب یا ان کے اپنے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کو کچھ ڈونیشنز آئیں جو کہ کیش میں تھی، کائنڈ میں تھیں. تو وہ یہاں پہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو 190 پاؤنڈ آئے تھے پاکستان کی ریاست کے، اس میں چونکہ وہ انہوں نے یہ کہہ کے لے کے آئے تھے کہ یہ ریاست کے ہیں، جبکہ گئے کسی ایک خاص کمپنی یا فرد واحد کے اکاؤنٹ میں، تو وہاں پہ ٹیکس جو تھا وہ ان کی بہت بڑی ایویژن ہوئی، کیونکہ جو اسٹیٹ آف پاکستان کی مد میں جو باہر سے ریپیٹریشن ہوتی ہے پیسے کی، اس پہ ٹیکس سے استثنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ پیسہ بھی اسٹیٹ کو نہیں ملا اور وہ جو استثنا ہے وہ بھی انہوں نے خود لے لیا. تو یہ اربہ روپے جو ہیں مزید اس سے پبلک ایکسچیکر کو اس کا لاس ہوا. اور ابھی لیٹلی کچھ اور اکاؤنٹس بھی ملے ہیں، کافی بڑی تعداد میں اکاؤنٹس ملے ہیں، جس کی کہ تقریباً اپروکسیمیشن جو حجم ہے اس کا وہ تقریباً 4.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کی ایک دوست ہیں، فرت شہزادی ان کا نام ہے، اور ان کے میاں صاحب ہیں، تو ان کے اکاؤنٹ میں 4.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز جو ہیں مزید ملی ہیں. اور اس میں اب مزید ایفرٹس بھی کیے جا رہے ہیں کہ میوچول لیگل اسسٹنس بھی پروکیور کیا جائے، اور تاکہ وہ ملک واپس آ سکیں اور وہ ان چیزوں کا جواب دے سکیں. اس کے لیے بھی جو ایفرٹس ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو یہ اسینشلی مین باتیں تھیں جو میں آپ سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. اب ان تمام چیزوں پہ اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو دا فلور از اوپن ٹو یو. آپ اپنے اپنے باری باری سے سوال کرتے تھے. جی خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں اسی جگہ آپ سے پہلے جو مشیر اقتصاد تھے وہ بھی اسی طرح کی پریس کانفرنس کرتے تھے، وہ بھی لمبے لمبے اعداد و شمار پیش کرتے تھے. جی جی. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے سارے پیریڈ میں نہ تو کوئی کیس ثابت کر سکے اور نہ ہی ملک سے کوئی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ پاکستان واپس آئی. جس طرح کہ آپ نے کہا کہ اس قانون کا بنیادی مقصد لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ایسا کیا ڈفرینس کریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے وہ لوٹی ہوئی دولت بھی حقیقتاً پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہو، اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان کی عملی شکل بھی قوم کو نظر آئے کہ جنہوں نے کرپشن کی یا اربوں روپے لوٹے ان کے خلاف کوئی عملاً کارروائی بھی ہوئی ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پیسہ جس کا ابھی ذکر ہوا ہے جو پاکستان آ چکا ہے، تو وہ جہاں تک مجھے علم ہے وہ ابھی بھی ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے اس کے وہ والا اکاؤنٹ جو ہے جو کہ ایک خاص فیملی کے یا کمپنی کے کی لائبلٹی کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں پہ پیسہ موجود ہے. تو یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہے نہیں، سو پیسہ موجود ہے. اور میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس چیز کا سو موٹو نوٹس جو ہے بالکل وہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کی سرکار کو وہ ریپیٹریٹ کریں، جو کہ پیسہ پاکستان کی سرکار کے لیے آیا تھا. دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے بڑا صحیح کہا کہ میرے جو پریڈیسیسر تھے تو انہوں نے بہت باتیں کی تھی، اور غالباً آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ میں بھی صرف باتیں کر رہا ہوں. تو obviously میری کوشش ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی اسی طرح باتیں کروں. اور ضروری بات جو آپ کو ڈفرنس بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ
وہ ان چیزوں کے بارے میں ایک تو بہت پیشنیٹ ہوتے تھے اور وہ اصل جو لیگیلٹی ہے اس پہ یوزلی بات کم کرتے تھے, وہ زیادہ ایک سنسنی پھیلا دیتے تھے. تو میں اس قسم کی سنسنی کے خلاف ہوں. اور ایک بڑی ضروری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ جو ہمارے چیئرمین نیب تھے پچھلے اس دور کے, ان کے کچھ ایسے چیزیں بھی, ویڈیو لیکس بھی آ گئی تھیں اور اس کی وجہ سے وہ بہت ولنریبلٹی تھی ان کی. تو خدا کا شکر ہے کہ آج وہ لوگ جو ہمارے اس طرح کے اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ اس طرح کی ولنریبلٹی ان کی نہیں ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو آپ نے پیرلل ڈرا کیا ہے یہ اپلائی کرے گا ان حالات میں. ہاں, اگر میں کوئی چیز ایسی کروں جو انہوں نے کی ہے, خدا نہ خواستہ, تو بالکل آپ مجھے بھی اسپیئر نہ کریں اور مجھے بھی کٹہرے میں لائیں, تو میں اس کے لیے بالکل, مجھے پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ایسی چیز نہیں ہوگی, اور اس میں کوئی بڑا بول نہیں ہے. بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں, میں بھی ایک انسان ہوں, لیکن اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ایک کمزور انسان ہونے کے باوجود آج تک وہ پھسلن ہوئی نہیں ہے. جی سر, میرے کوشچن کے 3 چھوٹے پارٹس ہیں. پہلا یہ کہ میڈیا رپورٹس پر اوپن نیب جو ہے وہ اپنی انکوائری شروع کرتا ہے, اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک سابق وفاقی وزیر اور پریس معاہدہ نے کلیم کیا کہ القادر ٹرسٹ کے اندر سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ جنرل فیض جن کا نام تھا, وہ کیا نیب یا آپ کا یہ ارادہ ہے کہ ان کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے؟ اور دوسرا سر کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ سپٹمبر کے بعد میں نواز شریف کی نااہلی کی 621F کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کروانے کے حوالے سے مڈ آف سپٹمبر کے بعد اس کو لایا جائے گا. تو نیکسٹ اپ کمنگ جو ادر ججز آ رہے ہیں ان کی سب سے ڈیل طے ہو گئی ہے. اور سر تیسرا یہ کہ میڈیا کو تو معلوم ہے کہ عمران خان کا نام کس نے کہا کہ نہیں لیا جائے گا, آپ پر پابندی کس نے لگائی کہ آپ نام نہ لیں؟ میری عادت ہے, میں زیادہ نام یوزلی نہیں لیتا ہوتا. میں کیونکہ نام لینے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ سب کو پتہ ہے, جب میں نے اگر خان صاحب بھی کہا ہے تو وہ پتہ چل گیا ہے کون ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہنا کہ میں نے ان کا نام چھپایا ہے, میں نے چھپایا کوئی نہیں ہے, لیکن میں نے بہت اچھالا بھی نہیں ہے. آپ تک بات بھی پہنچ گئی ہے. تو اگر ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نام چھپ گیا ہے تو میں اور ذرا کلیئرٹی سے بیان کر دیتا ہوں. تو اس میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے سابق وزیر اعظم کہا تھا, اب میں عمران خان صاحب بھی کہہ دیتا ہوں. لیکن نام میں چونکہ سب کے عزت سے لیتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ہمارے آئین کا ایک پروویژن ہے جس میں لکھا ہوا ہے ڈگنیٹی آف مین, تو اس کو ہمیں ملوز خاطر رکھنا ہے. اب آپ کی جو دوسری بات ہے وہ آپ نے کی تھی, جی ہاں, وہ جنرل صاحب کی, جنرل فیض کی. ٹھیک ہے نا. تو جنرل فیض کے بارے میں نے ابھی تک کوئی ایسٹس میری نظر سے نہیں گزرے جہاں پہ کہ کوئی اس طرح کے ایویڈنس جو ہے میرے سامنے آیا ہو. تو لہذا وہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ نیب اس کو نہیں دیکھے گی. بالکل نیب اس کو دیکھ سکتی ہے, نیب کا مینڈیٹ ہے. تو یہ بھی آئی تھنک آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اب تیسرا سوال جو آپ نے کیا تھا وہ کیا تھا میاں صاحب کی واپسی سے 62(1)(f) سے, کہ اس میں آپ نے ایک اور بھی سوال کیا تھا کہ کوئی عدلیہ سے کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے جس سے کہ میاں صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے. تو میں چونکہ پیورلی ایز اے لیگل ایکسپرٹ بات کر رہا ہوں آپ سے, اور پھر میرا یہ احتساب سے بھی تعلق ہے. میں میرٹس بھی دیکھے ہیں, واقعات بھی دیکھے ہیں, قانون. میں سمجھتا نہیں ہوں کہ کوئی ڈیل کی ضرورت ہے, اور اگر ڈیل ہو رہی ہوتی تو پھر آج کی یہ جو پریس کانفرنس کا جو شروع کا پارٹ ہے میرا خیال ہے اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں تھی. میں نے 2 ٹوک بات کی ہے, اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کرپشن جو ہے وہ اکراس دا بورڈ اس کو دیکھا جائے گا, اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ کی جائے گی. وہاں پہ کوئی سیکرڈ ہولی کاؤز نہیں ہے. تو لہذا وہ یہ بھی بات آئی تھنک آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ کوئی ایسی ڈیل نہیں ہو رہی, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا کیس جو ہے وہ آلریڈی مریم بی بی ایکویٹ ہو چکی ہیں,
اور وہی کیس جو مریم بی بی کے خلاف تھا اسی طرح کا میاں صاحب کے خلاف ہے. مریم بی بی کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ بینیفیشل اونر ہیں, اور میاں صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ اونرشپ میاں صاحب کی تھی اور میاں صاحب کے پیسے سے ایکوائر کیا گیا تھا یہ سارا کچھ. اس کے بارے میں کچھ ایویڈنس نہیں ہے. اور آن میرٹس یہ جب بھی کیس ٹیک اپ ہوگا, اور ایون وہ جو کیس ہے ان کا جہاں ان کو نااہل کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے جو بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, یا وہ جو اقامہ کا ایشو بنایا گیا تھا, اقامہ کا ایشو اس کیس کی پلیڈنگز میں تھا ہی نہیں. اقامہ کا ایشو وہ جو کیس فائل ہوا تھا پناما کا, عمران خان نیازی بنام میاں نواز شریف, اس میں بھی اس کا ذکر نہیں تھا, اور کورٹ کے آرڈرز میں بھی اس کا ذکر نہیں تھا. یکدم یہ کہاں سے آ گیا, کیوں آ گیا, اور پھر ایک اتنی زیادہ ہیئر سپلٹنگ کی گئی کہ جو ایسٹ میاں صاحب نے کبھی لیا ہی نہیں تھا, جو انکم انہوں نے کبھی لی ہی نہیں تھی, بہت ہی انڈائریکٹ ریزننگ سے کہہ دیا گیا کہ یہ بھی ایک ایسٹ ہے ان کا, اور یہ انہوں نے چھپایا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں صریحاً غلط تھا. اور یہ صرف میاں صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, بہت سارے کیسز اس دوران میں لوگوں کے خلاف فیصلے ہوئے, اور ان کو ہمیشہ کے لیے, کچھ لوگ تھے 15 20 سال سے وہ نوکریاں کر رہے تھے, اور ایک جنبش قلم سے سپریم کورٹ نے 184(3) میں, جبکہ فنڈامنٹل رائٹ کا کوئی کوشچن بھی انوالو نہیں تھا. ایک کیس تو مجھے یاد ہے, وہاں کنٹیمپٹ فائل ہوئی تھی کسی کے خلاف, اور وہ کنٹیمپٹ میں سپریم کورٹ نے سو موٹو بیچ میں نوٹس کنٹیمپٹ میں کر دیا. کنٹیمپٹ کو تو لگایا کسی کو نہیں, اور تقریباً کوئی چند ہزار لوگ پولیس سے نکال دیے گئے. وہ بھی کیس ہے. تو یہ جب قوانین جو بن گئے ہیں, ان میں جب یہ کیس کھلیں گے تو بڑی بڑی ناانصافیاں ہوں گی. لیکن اگر یہاں پہ ہمارے عدالتی نظام میں اگر اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنی ناانصافی کی تلافی نہیں کروا سکتے, تو آپ سوچیں کہ خدارا ایک غریب آدمی کا کیا حال ہوگا. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, انہی امپریشنز کو ختم کرنے کے لیے, اسی طرح کی ناانصافیوں کی دادرسی کے لیے, اور جب اس طرح کی ناانصافیوں کی دادرسی ہوگی آنے والے دنوں میں, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عدلیہ کو فائدہ ہوگا. عدلیہ کی ساکھ جو ہے بہتر ہوگی, بحال ہوگی, اگر اس کی ساکھ ججز کے معاملے سپریم جوڈیشری میں, اور اگر کرپشن کا عنصر ہے تو نیب میں معاملات جائیں گے. وزیر اعظم کے معاملے خصوصی عرفان قادری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.